पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहां आज भी कौम साजी हो रही है। 75 साल पहले मुल्क तो बन गया, मगर पाकिस्तानी कौम कौन है? यहाँ पंजाबी भी हैं, सिंधी, बलोची, पठान, कश्मीरी, सराइकी, कितनी ही एथनिसिटीज़ हैं, किस किस का जिक्र करें। नेशनल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में 70 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, 300 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं। हर इलाके के लोगों की अपनी तारीख है, अपनी सकाफत है। इनमें से पाकिस्तानी कौन हैं? क्या पंजाबी हैं या सिंधी हैं? वो तो भारत में भी हैं। पठान हैं, वो तो अफ़गानिस्तान में भी हैं। बलोची तो ईरान में भी हैं। अगर मुसलमान होते हैं पाकिस्तानी तो मुसलमान तो सारी दुनिया में हैं। अगर उर्दू बोलने वाले होते हैं पाकिस्तानी तो उर्दू से असल प्यार तो भारत में किया जाता है। जब से हमने ये चैनल बनाया है तब से रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे ठीक से काम किया जाए, मगर हमने कभी इतना बड़ा पंगा लिया नहीं। पंगा इसे इस वजह से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारे माशरे के हर सेगमेंट ने अपना अपना एक नज़रिया बनाया हुआ है। हर किसी का अपना अपना पाकिस्तान है, मगर आखिरकार हम ये पंगा ले ही रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान आज जिस एरिया पर बना है, इस इलाके की हिस्ट्री क्या है। ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, तारीख़ पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान का ख्वाब था क्या, पाकिस्तान असल में बनाया किसने, और ऐसे उन सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में मिसिंग है। अब पंगा ले ही लिया है तो कोशिश ये होगी कि जो सारी बातें हैं वो प्योर फैक्ट्स पे रहें, ओपिनियन कम रहे, फैक्ट्स ज़्यादा रहें। और दूसरी बात ये भी कि वन साइडेड वीडियो ना बने, यानी उन लोगों का जो नज़रिया है जो कि मेरे मुताबिक ठीक नहीं है, उनका भी ओपिनियन कम अज़ कम एक बहुत क्लीन अंदाज में सामने ज़रूर रख दूँ। और चलते चलते ये भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के ख्वाब को थोड़ा सा री इमेजिन भी करें। बहुत सीरियस वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं तो चलें शुरू करते हैं। हमारे खित्ते की तारीख कदीम है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ की तहजीब आज से 9000 साल पहले की है। मेहरगढ़ से निकले पहिए का डिज़ाइन इतना साइंटिफिकली परफेक्ट था कि आज भी नासा अपने री इन्वेंटेड स्पेस व्हील में वही डिज़ाइन इस्तेमाल करता है। 5000 साल पहले सिंध और पंजाब में बसने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इतनी ज़बरदस्त टाउन प्लानिंग स्टार्ट की थी कि आज भी दुनिया के तरक्की याफ्ता शहर उसी मॉडल पर बनते हैं। ब्रॉडली पाकिस्तान के तकरीबन हर खित्ते की तारीख बहुत कदीम है और बहुत रोशन है। बल्कि ये तो हम अभी तहजीबों की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में तो इंसानों की तारीख, यानी ये खित्ता जो आज पाकिस्तान में है, इसमें इंसानों की तारीख तो इससे भी बहुत पुरानी है, तकरीबन 2 लाख से 5 लाख साल पुरानी है। मरी के पहाड़ों से निकलने वाले दरियाए स्वान के आसपास के एरियाज़ में, यानी पोटोहार और सॉल्ट रेंज के एरियाज़ में इंसानों की तारीख बहुत पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस इलाके में पत्थर के ज़माने के इंसानों के सबूत मिले हैं, यानी ये इलाका इंसानों की सबसे शुरू की बस्तियों में से एक था। हमारे रीजन की तारीख जितनी एंशिएंट है उतनी ही फैसिनेटिंग भी है। खैर, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। पाकिस्तान की तारीख का जो पहला वाक़या हमारी टेक्स्ट बुक्स में एटलीस्ट दर्ज है, वो माना जाता है मोहम्मद बिन कासिम का जो आना है सिंध में। यानी जब अरब फ़ौजें, मुसलमानों की अरब फ़ौजें सिंध पहुंची थी, उस वक्त से पाकिस्तान की तारीख को यूजुअली बहुत ग्लोरीफाई करके स्टार्ट किया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी उस वाक़े तक पहुँचूँ, लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ी दूसरी बातें बताना भी ज़रूरी है। 326 BCE में, यानी आज से तकरीबन 2300 साल पहले, हमारे इलाके पर सिकंदर आज़म ने हमला किया था। बहुत कत्लो गारत की और मुल्तान के करीब ही एक जंग में उसे ऐसा जहरीला तीर लगा जिसकी वजह से बाद में उसकी मौत हो गई। रिवायत मशहूर है कि उस वक्त यहाँ के राजा का नाम था पोरस। जब सिकंदर जंग जीत गया तो पोरस को सिकंदर के हुजूर पेश किया गया। सिकंदर ने कहा कि हाँ भाई, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। कहते हैं कि सिकंदर ने उस वक्त सारा इलाका पोरस को वापस कर दिया था। ये बस रिवायत है, हिस्टोरिकली ये बात साबित नहीं है। फिर आज से तकरीबन 1200 साल पहले दीर के इलाके में वो शख्स पैदा हुआ जिसने तिब्बतियन बुद्धिज़्म की बुनियाद रखी थी। उन्हें सेकंड बुद्धा भी कहा जाता है, वैसे उनका नाम पद्म संभव था। 800 साल पहले चंगेज़ खान के हमले ने इस इलाके की ईंट से ईंट बजा दी थी। कहते हैं कि लाहौर शहर में कोई एक इमारत खड़ी नहीं बची थी, बुनियादें तक उखाड़ दी थीं। इसीलिए लाहौर में उस हमले से पहले की आज कोई इमारत बाकी नहीं है। हालांकि 800 साल पहले भी लाहौर इस इलाके का एक बहुत बड़ा शहर था। 600 साल पहले तैमूर का हमला और तकरीबन 300 साल पहले नादिर शाह का हमला भी हमारी तारीख में बहुत अहमियत रखते हैं, ये दोनों हमले। लेकिन जो सबसे अहम हमला है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी तारीख के एतबार से, वो है मोहम्मद बिन कासिम का हमला।
ہمارے علاقے میں خاص طور پہ سندھ میں تو عرب تاجر اسی دور میں آنے شروع ہو گئے تھے جب ابھی مسلم ریاست کو مدینہ میں قائم ہوئے 20-25-30 سال ہی ہوئے تھے۔ اسی دور میں عبداللہ شاہ غازی بھی کراچی آئے، یعنی جو آج کا کراچی ہے اس علاقے میں آئے، جن کا مزار کراچی کے کلفٹن ساحل پر ہے، اور کہتے ہیں یعنی کراچی والے کہتے ہیں کہ انہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے کراچی میں سمندری طوفان نہیں آتے۔ یہ الگ بات ہے کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کراچی کے ساحلوں پر جو مینگروو کا فارسٹ ہے وہ سمندری طوفانوں کو روک لیتا ہے۔ خیر، عقیدے کی بات الگ ہے، سائنس کی بات الگ ہے، دونوں کو مکس شاید نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی محمد بن قاسم کے حملے کی۔ ہماری روایات میں واقعہ کچھ ایسے آیا ہے کہ سن 712 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے، کچھ مسلمان تاجر سرندیپ آئے تھے۔ کسی وجہ سے ان کی وہاں پر ڈیتھ ہو گئی۔ جو سرندیپ کا راجہ تھا اس وقت اس نے ان تاجروں کی جو بیوائیں تھیں ان کی مدد وغیرہ کی، ان کو کشتی دی، ان کو ساز و سامان دیا تاکہ وہ اپنے ہوم یعنی اپنے گھر جو کہ بصرہ میں تھا وہاں پر جا سکیں واپس۔ جب کشتیاں سمندر میں آج کے کراچی اور اس وقت کے دیبل شہر کے قریب سے گزر رہی تھیں تو وہاں کے کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور سب کو لوٹ لیا۔ کشتیاں بھی لوٹ لی گئیں تو سب بے یار و مددگار وہیں پر رہ گئے۔ تب کسی طرح ان لٹے پٹے لوگوں کا پیغام اس وقت بغداد کے مسلمان گورنر حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا۔ کہیں لکھا گیا ہے کہ کوئی خط تھا جو حجاج بن یوسف کے پاس پہنچ گیا، جو کسی بیوہ نے لکھا تھا اور اس میں اپنی پوری رودات سنائی تھی۔ کسی جگہ پر لکھا ہے کہ وہ جو قافلہ تھا اسی میں سے کوئی شخص پہنچ گیا حجاج بن یوسف کے پاس اور اس نے پھر ساری بات سنائی کہ ہم پر کیا بپتا پڑی۔ اس پر جو حجاج کا عرب خون تھا وہ غیرت کھا گیا اور اس نے فوراً جو یہاں کا راجہ تھا، جو دیبل کا راجہ تھا، اس کو خط لکھا کہ بھائی تم فوراً ان کا ساز و سامان واپس کرو اور تم ان سے معافی مانگو، اور یہ جو لوگ تمہارے علاقے میں بے یار و مددگار ہیں ان کو واپس ان کے گھر تک پہنچاؤ۔ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو اس وقت راجہ تھا، راجہ طاہر نام آیا ہے، راجہ طاہر نے اس وقت جواب دیا کہ بھائی ڈاکوؤں پہ میرا راج نہیں چلتا اور مجھے نہیں پتا یہ تمہارے لوگ اب کہاں پر ہیں، تو بیسیکلی چلو دوڑو۔ حجاج بن یوسف نے کہا ایسی کی تیسی، اور پھر اس نے پہلے ایک مہم بھیجی، وہ ناکام ہو گئی، پھر ایک دوسرا حملہ کیا، وہ بھی ناکام ہو گیا۔ جب 2 بار حملے ناکام ہوئے تو پھر اس نے کہا کہ بھائی اب معاملہ زیادہ سیریس ہو گیا ہے۔ پھر اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے جو 2 لشکر تھے وہ 6-6 ہزار فوجیوں کے ساتھ آئے تھے، جو تیسرا لشکر تھا وہ پھر 15,000 فوجیوں کا تیار کیا گیا۔ اس کو ذرا منجنیقیں یعنی کیٹرپولٹس وغیرہ دی گئیں، بڑا حملہ کرنا تھا اس بار۔ اور اس کا کمانڈر جو بنایا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا۔ محمد بن قاسم کا حملہ بہت زبردست رہا۔ اس نے راجہ طاہر کو گھما کر رکھ دیا، پورا سندھ فتح کر لیا، حتیٰ کہ ملتان تک کا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے حملہ کر کے ہندوستان کے کسی علاقے پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1000 سال سے زیادہ ہندوستان کے کسی نہ کسی علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ مگر یہاں پر ہم ان ہسٹورینز کی بات بھی سن لیتے ہیں جو محمد بن قاسم کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری کہانی کہ بیواؤں کو لوٹا گیا اور اس طرح سے راجہ طاہر نے حملہ کیا تھا، یہ سب بکواس ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی لوٹا بھی گیا تھا، اگر وہاں پر کوئی ڈاکو تھے بھی، تو اس بات کی سزا دینے کے لیے آپ کسی پورے علاقے پر کیسے حملہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ نے حملہ بھی کرنا تھا، آپ کی غیرت للکار رہی تھی آپ نے دیبل پہ حملہ کر بھی دیا، قبضہ بھی کر لیا، تو آپ کو اس کے بعد پھر چلتے چلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو ملتان تک پہنچ گئے، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان ہسٹورینز کا خیال یہ ہے، جو کہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے محمد بن قاسم کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک عرب امپائر بہت تیزی سے پھیل رہی تھی دنیا میں چاروں طرف کو، ایک طرف افریقہ میں جا رہی تھی، ایک طرف یورپ کی طرف جا رہی تھی، تو انہوں نے ظاہر ہے ہندوستان کی طرف بھی آنا ہی تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے یہ سٹوری صرف اس لیے بنائی تاکہ اس کو کوئی جواز مل سکے ہندوستان پہ حملہ کرنے کا، ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی راجہ طاہر ہمارا اپنا بندہ تھا، حجاج بن یوسف نے تو یہ سٹوری بنائی تھی صرف حملہ کرنے کے لیے، حملے کا جواز بنانے کے لیے۔ راجہ طاہر ہمارا ہیرو ہے جو باہر سے آنے والے انویڈرز کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور 2 حملے ناکام بنائے۔ راجہ طاہر ہمارا ہیرو ہے، محمد بن قاسم کو ہیرو نہ مانو، حجاج بن یوسف کو ہیرو نہ مانو۔ اب کون صحیح ہے کون غلط یہ آپ مجھے بتائیں۔ ویسے میرا اندازہ یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ کہیں درمیان میں بات رہی ہوگی، یعنی ایسا ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہو، لیکن ایسے واقعات شاید اس دور میں ہوتے رہتے تھے، اس لیے حملہ کرنے کا جواز وہ تھا یا نہیں تھا یہ کویشچن مارک ہے۔ حملہ کرنے کا موڈ یقیناً پہلے سے بنا ہوا تھا،
ہندوستان کی طرف تو فوڈ کی ابنڈنس تھی، اسپائسز کی ابنڈنس تھی، ہندوستان کی طرف تو ہر انویڈر اٹریکٹ ہوتا رہا ہے، ابھی ہم اس بارے میں بات کریں گے آگے۔ تو اس لیے انہوں نے حملہ کرنا ہی تھا، عربوں نے ہندوستان پر حملہ کرنا ہی تھا، اس کے لیے ایک جواز اگر مل گیا تو بسم اللہ، اگر نہ بھی ملتا تو بھی حملہ کرنا ہی تھا۔ بہرحال مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں محمد بن قاسم کو بہت زیادہ گلوریفائی کیا جاتا رہا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ محمد بن قاسم پہلے پاکستانی تھے، اور باقی لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا حملہ ہی تحریک پاکستان کا آغاز ہے۔ محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے ہندوستان کے علاقے میں بہت سی امپائرز رہی ہیں۔ تقریباً 2000 سال پہلے موریہ امپائر اس علاقے کی سب سے بڑی امپائر بنی، جو دریائے سندھ سے لے کر بنگال تک کی ایک ہی امپائر تھی۔ شہنشاہ اشوک اس امپائر کے بہت مشہور راجہ رہے ہیں۔ یہ امپائر ایسٹ انڈیا سے نکلی تھی اور پٹنہ اس کا کیپٹل تھا، یعنی آج کے پاکستان سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور۔ موریہ امپائر کے تقریباً 500 سال کے بعد کوشن امپائر کا اس علاقے پر راج رہا۔ یہ امپائر مینلی سینٹرل ایشیا میں تھی، اور موریہ امپائر کی طرح ہی اس امپائر کا آخری کنارہ تھا آج کا پاکستان۔ یہ امپائر بیسیکلی سینٹرل ایشیا میں قائم تھی، اور یہاں کے لوگ بیسیکلی درہ خیبر سے پشاور کے ذریعے ہوتے ہوئے پنجاب اور سندھ کے علاقوں تک آتے تھے۔ موریہ امپائر کے تقریباً 250 سال بعد گپتا امپائر کا دور ہے۔ یہ امپائر بھارت کی تاریخ میں تو بہت اہم ہے، کیونکہ اس دور میں آرٹس اینڈ کرافٹس کی کافی ترقی ہوئی تھی اور ٹیکنالوجی پر بہت کام کیا گیا تھا۔ لیکن پاکستان کے علاقوں کی بات کی جائے تو اس امپائر کا زیادہ ہولڈ نہیں رہا۔ ناردرن پنجاب اور کے پی کا تھوڑا سا حصہ اس امپائر کا پارٹ رہا، باقی پاکستان پر گپتا امپائر کا کنٹرول نہیں رہا۔ شاید آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں بات کو کس طرف لے کر جا رہا ہوں۔ پاکستان کے علاقے کی تاریخ میں تقریباً 2500 سال پہلے سے لے کے 1500 سال پہلے تک آئیں تو کوئی بھی امپائر نہیں ملتی جو کہ ہمارے علاقے کی امپائر ہو، یعنی اس کا کیپٹل، یعنی اس کے جو سینٹر آف پاور ہے وہ ہمارے علاقے میں ہو۔ موسٹلی ہر امپائر ایسی رہی ہے جس کا کیپٹل کہیں 1000 کلومیٹر، کہیں 2000 کلومیٹر دور ہوتا تھا، اور یہ علاقہ اس امپائر کا تقریباً آخری کنارہ ہوتا تھا۔ دوسری طرف ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا علاقہ کبھی بھی انویڈرز کا علاقہ نہیں رہا، یعنی ہم کبھی بھی انویڈر نہیں بنے۔ خاص طور پر دریائے سندھ کے مشرقی علاقے یعنی پنجاب اور سندھ کا ایریاز جو ہیں، انہوں نے کبھی دوسری قوموں پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بھئی ضرورت بھی کیا تھی۔ ہمارے پاس فوڈ بہت تھا، ایبنڈنس میں تھا، اسپائسز تھے، ہمارے کلچر میں تو دودھ اور روٹی مفت ہوتی تھی۔ ہم آج سے کچھ 100 سال پہلے جائیں تو حملے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، لائف چل تھی، بیٹھو انجوائے کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بہت ہی سہل پسند ہو گئے اور ہم پر حملے ہوتے رہے۔ اس علاقے سے نکلنے والی ایک واحد امپائر جو واحد ایکسیپشن ہے وہ ہے سکھ امپائر، جس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اتنا ایکسپینڈ کیا کہ کے پی کے ایریاز اور پشاور کو بھی قبضے میں لے لیا، اور دوسری طرف کشمیر میں بھی یہ امپائر قائم تھی۔ اس کا کیپٹل لاہور تھا آف کورس۔ اس امپائر پر بات کریں گے ہم، لیکن یہ بات کی بات ہے، ابھی تو ہم ذرا زیادہ پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں محمد بن قاسم کے حملے کے بعد جو دوسرے سب سے اہم حملوں کی ایک سیریز ہے اس کی۔ کل ملا کر یہ تھے 17 حملے۔ یامین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین غزنوی، یہ ایک ہی بندے کا نام ہے، اس نے یہ حملے کیے تھے۔ ہم تاریخ میں اس کا نام محمود غزنوی پڑھتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے یہ بندہ بڑی چیز تھا، زبردست واریر تھا، بادشاہ تھا۔ افغانستان کا شہر ہے غزنی، وہاں سے بیٹھ کر یہ ایک بہت بڑی امپائر چلاتا تھا۔ سینٹرل ایشیا، تبت، بھارت، پاکستان، ایران اور آف کورس افغانستان کے ایریاز پر اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ اس فن خان نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ یہ بیسیکلی گجرات کے ایک عظیم مندر پر حملے کر رہا تھا۔ یہ مندر ہے سومناتھ کا مندر۔ آج بھی یہ ایک بہت بڑا مندر ہے، لیکن اس دور میں تو گیم ہی کچھ اور تھی۔ گیم کچھ ایسے تھی کہ اس دور میں پورے ہندوستان سے لوگ آتے تھے اور اس مندر میں سونے اور ہیرے اور جواہرات وغیرہ کے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ بیسیکلی یہ بہت بڑی دولت کی کنسنٹریشن تھا، یعنی یہاں پر اگر آپ حملہ کر کے جیت جاتے ہیں تو بہت زیادہ مال آپ کے حصے میں آ سکتا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے اس مندر کی ایک سمبولک ویلیو بھی بہت تھی۔ سمبولک ویلیو اس وجہ سے کہ ظاہر ہے جب جس علاقے میں اس طرح کا کوئی بت خانہ ہو وہاں پر یہ رواج بن جاتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، اور ظاہر ہے محمود غزنوی مسلمان تھا، اس نے تو ان باتوں کو ماننا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حملے کرتا گیا اور اس نے کہا کہ بھائی میرا مشن ہے کہ میں نے اس مندر کو فتح کرنا ہے۔ اسی طرح ایک شہر تھا متھرا، آج بھی متھرا ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کی بہت ہسٹری ہے۔ اس شہر پر بھی محمود غزنوی لگاتار حملے کرتا تھا۔
یہ اتر پردیش کا شہر ہے، یعنی یہ تھوڑا نارتھ میں آتا ہے۔ جو سومناتھ کا مندر ہے وہ بھارتی گجرات میں ہے۔ جب محمود غزنوی صاحب حملہ کرتے تھے تو ان دونوں شہروں کو، سومناتھ کو اور متھرا کو قبضے میں لینا ان کا مشن ہوتا تھا۔ انہوں نے اندھا دھند حملے کرنا شروع کیے ہوئے تھے، تقریباً ہر سال یہ حملہ کرتے تھے۔ کل ملا کر انہوں نے 17 حملے کیے، 16 حملے ان کے ناکام رہے، یعنی باقی حملہ کیا، باقی جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر گئے، لیکن سومناتھ کا مندر فتح نہیں ہو پاتا تھا۔ 17ویں بار ہے کہ سومناتھ کا مندر محمود غزنوی نے فتح کیا۔ ہماری کہانیوں میں، ہماری روایات میں محمود غزنوی کو ایک بہت بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جو بندہ کبھی ہار نہیں مانتا، اور ایک ایسا مسلمان جس نے ہندو رول کو چیلنج کیا، نہ صرف چیلنج کیا بلکہ لگاتار ناکامیاں ملنے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارا اور محنت کرتا رہا اور آخر کار فتح یاب ہوا۔ اب یہ دونوں باتیں ہیں تو سچ کہ وہ ناکامیوں کے بعد بھی ہمت نہیں ہارا، فتح یاب ہوا اور وہ مسلمان تھا، لیکن بہت بڑا ہیرو کہنا، جیسے ہم سکندر اعظم لکھتے ہیں اور اس کو ہم محمود غزنوی کو بھی اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے کوئی ہیرو ہو، یہ کوئی ہیرو نہیں ہوتے، یہ لٹیرے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بادشاہوں کا ایک ہی مذہب ہوتا ہے اور وہ مذہب ہوتا ہے بادشاہت۔ ہم ایسے لوگوں کو ایویں ہیرو بنا دیتے ہیں، یہ ہیروز نہیں ہوتے۔ گیم آف تھرونز میں کوئی بھی ہیرو نہیں ہوتا۔ اس طرح کی گیمز میں، طاقت کی ان لڑائیوں میں سبھی ولن ہوتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی اور معین الدین چشتی جیسے لوگ بادشاہ نہیں بنا کرتے۔ بہرحال پوائنٹ یہ تھا کہ محمود غزنوی جب بھی سومناتھ اور متھرا وغیرہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلتا تھا تو جو علاقے آج پاکستان میں ہیں ان کی بھی شامت آ جاتی تھی، کیونکہ لشکر اس پورے علاقے سے ہو کر جاتے تھے، اور ظاہر ہے وہ کوئی پرامن مارچ کرتے ہوئے تو نہیں جاتے تھے۔ ہم کئی لاکھ سال پہلے سے شروع کر کے تقریباً 1000 سال پہلے کی تاریخ تک پہنچ چکے ہیں۔ بہت لمبا سفر طے کیا ہے ہم نے، مگر یہاں پر کہانی میں ایک ٹوسٹ آ رہا ہے۔ یہاں تک ہم بات کر رہے تھے حملہ آوروں کی، اب بات ہونی ہے غوری امپائر کی۔ یہ پہلی بار تھا کہ غوری امپائر نے اپنا کیپٹل لاہور منتقل کیا تھا، یعنی کیپٹل اس بار خود اس علاقے میں تھا جہاں پر آج ہم ہیں۔ یہ پہلی امپائر تھی جس کا کیپٹل کہیں 1000 میل دور نہیں تھا بلکہ لاہور میں تھا۔ ایک حملہ آور کے مزاج میں اور ایک رولر کے مزاج میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے۔ غوری امپائر کے ساتھ اس علاقے میں ایک پیراڈائم شفٹ آیا تھا، اس لیے ہم آج کی ویڈیو کو یہیں کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ لیکن جانے سے پہلے کچھ باتیں کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ علاقہ ہزاروں سال تک سینٹر آف ایکسیلنس رہا ہے۔ مہر گڑھ کے لوگوں کے برتن اور کھلونے وغیرہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ایستھیٹکس میں کتنا ذوق رکھتے تھے اور باقی تہذیبوں سے کتنا آگے تھے، مگر ساتھ ہی ان کی انوینشنز بتاتی ہیں کہ یہ لوگ سائنٹیفکلی کتنا ایڈوانس تھے۔ دوسری طرف انڈس ویلی سویلائزیشن کی ٹاؤن پلاننگ آج تک فالو کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد بھی موئنجو داڑو کی ٹاؤن پلاننگ کے ڈیزائن پر ہی بنا ہوا ہے۔ یہ پہلی سویلائزیشن تھی جس نے ملٹی سٹوری بلڈنگز بنانا شروع کی، انڈر گراؤنڈ سیوریج کا نظام بنایا۔ گندھارا کی یونیورسٹیز میں اسی طرح ساری دنیا سے اسٹوڈنٹس آ کر پڑھا کرتے تھے جس طرح آج آکسفورڈ یا ہارورڈ میں جا کے پڑھتے ہیں۔ علم و ہنر میں یہ خطہ ہزاروں سال تک باقی ساری دنیا سے آگے رہا ہے۔ پھر حملہ آوروں کا دور شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ہماری تاریخ فالٹر کرتی ہے۔ ہم بہت ہی زیادہ پرامن ٹائپ کے لوگ رہے ہیں۔ کوئی بھی بادشاہ آ کر یہاں پر قبضہ جما لیتا تھا۔ ہمارا مزاج یہ رہا ہے کہ بھائی بادشاہ آیا ہے، کیا مانگتا ہے؟ تھوڑی گندم چاہیے، لے لو یار۔ مسالے چاہیے، ارے دے دو یار، ہمارے پاس بہت ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب مل کے کھاتے ہیں۔ اسی لیے یہ علاقہ حملہ آوروں کا فیوریٹ علاقہ رہا ہے۔ اور ابھی کل تک کی بات ہے، کل تک یعنی 1000 سال پہلے تک کی، کہ ہمارے علاقے میں باہر سے لوگ آ کر بس قبضہ جماتے رہتے تھے، یہاں پر کوئی رول، کوئی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم آگے کی بات شروع کریں گے۔ جب کیپٹل یہاں پر آ گیا تو کیسے بادشاہوں کا مزاج بدلا، یہاں پر جو رول کرنے کا ڈیزائن تھا وہ چینج ہوا، اور پھر جو آگے مسلمانوں کا دور ہے جو کہ کئی 100 سال تک اس علاقے پہ ایک اسٹرانگ گورنمنٹ رہی، وہ کس طرح کی تھی، یہ سب کچھ اگلی ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیں۔